अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह से दुआ है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर हैं, सबको अल्लाह अपने अमन में, अपनी हिफाजत में रखे, हर बीमारी से बचा कर रखे, हर बला से बचाए। सबको ईद मुबारक। ईद गुज़र गई अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी ईद गुज़र गई, लेकिन जैसे लास्ट ईयर ईद गुज़री थी इस तरह से ईद नहीं गुज़री। कोरोना वायरस की वजह से अभी भी हर जगह जो है परेशानी और वावेला मचा हुआ है। लेकिन मोमिन का जो है मामला ही अलग है। मोमिन की अल्लाह ताला ने कैफियत बताई कि मोमिन कैसा होता है। और हमें जो है अल्लाह ताला ने कुरान को थमा करके हमारे दिल को तसल्ली दी है, मजबूत बनाया है। वाकई में अगर कुरान पाक नहीं होता, हम लोग नहीं पढ़ते, इल्म नहीं होता, ईमान नहीं होता, तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, नेमत अल्लाह पाक की हम लोगों को मिली है और इसे हमें कदर करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक कि और अल्लाह ताला ने इंसान का जो दर्जा बुलंद किया है ये इसी कुरान पाक की वजह से ही किया है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो उनको रूह डाला और फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तो फ़रिश्ते का सजदा करवाना यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है कि फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म हुआ है, इसका मकसद क्या था? यहाँ पे पॉइंट है जो नोट करने की बात है कि आदम अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर बड़े या क़ुव्वत या नहीं थे, तो फिर क्या थे? अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से सजदा इसलिए करवाया, बुलंद किया था कि उनको अल्लाह ताला ने इल्म सिखाया था। उनको मालूम और इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने उनका दर्जा बुलंद किया, फ़रिश्तों को झुकवाया, सजदा करवाया और हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को। तो यहाँ सूरह बकरा में आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम स्वादिक़ीन। अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि देखो और सिखाए, अल्लाह ताला ख़ुद करेंगे और सिखाए हमने अल्लाह ने आदम को नाम सब चीज़ों के फिर पेश किया उनको फ़रिश्तों के सामने और फरमाया बताओ मुझे नाम उनके, तुम हो सच्चे। तो फ़रिश्ते लाजवाब हो गए और कहते हैं ये कि हक़ ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर एक चीज़ के नाम माँ उसकी हकीकत और ख़ासियत और नफ़ा और नुकसान की तालीम फरमा दिया और ये उनके दिल में बिलावास्ता कलाम इल्क़ा कर दिया, यानी डाल दिया। क्योंकि इस कमाल आलमी के ख़िलाफ़त और दुनिया पर हुकूमत क्यों कर मुमकिन होती। जब अल्लाह ताला ने यहाँ पे फ़रिश्तों को जब इसके बाद मलाइका को उसके हिकमत पर मती कर दिया और मलाइका को इस पे मजबूर देखें कर दिया कि वो लाजवाब हो गए ना जब अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दे करके, इल्म की वजह से जो है फ़रिश्ते झुके। क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को वही जो बताया वही जानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के साथ रहमत की है कि अल्लाह ने कुरान का इल्म हमें भी दिया है और आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सिखाकर फ़रिश्तों को लाजवाब कर दिया। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कि ये फ़रिश्तों ने जैसे जब फ़रिश्तों को कहा गया कि अल्लाह ताला ने कहा कि फिर फ़रिश्ता क्या हो गया, लाजवाब होकर कहा ऐ अल्लाह पाक है तू, हमें कोई इल्म नहीं मगर मैं जो आपने सिखाया है, बेशक आप ही जानते हैं, हिकमत वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ख़ुलासा पता ये चलता है कि अल्लाह ताला ने कहा फ़रिश्तों से कि ये चीज़ों के नाम और अहवाल बताओ, लेकिन उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सामने झुक गए। वो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने जब कहा तो झुक गए। वो अपने कसूर को माना कि हमें नहीं पता है और वो खूब समझ करके वो समझ गए कि इल्म जो है मेरे पास नहीं है, जो अल्लाह ताला ने जितना भी इल्म दिया है उतना ही मेरे पास है। तो वो नहीं बता सकते थे। ज़ाहिर है वो अल्लाह ने उनको उतना ही बताया था और उन्होंने भी उतना ही सीखा था।
تو اب اس سے حاصل یہ ہوا کہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ علم اور حکمت جب آدم علیہ السلام کو جب دی، اور آج ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی ہے، تو قرآن پاک کو دے کر کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم فرمایا، کیونکہ آج ہمیں آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے ذریعے پتہ چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا آیت نمبر 33 میں سورہ بقرہ کی، کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں بتا دیں ان کے نام۔ سو جب اس نے انہیں بتلایا ان کے نام، تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تھا جس چیزوں کا نام، تو اللہ سوال جب اللہ نے کہا کہ بتا دو، جو کہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور سب فرشتے دنگ رہ گئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت علم کی وجہ سے عطا کی ہے، اور اسی وجہ کر مقابلہ علم کی وجہ کر ہی انسان اور فرشتوں سے ہوا۔ انسان کو معلومات اپنے اندر محفوظ کر سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ علم لو، اور علم لینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نظر میں جو علم ہے اس کی سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ غور کرنے کی بات یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی کہہ دیجئے کیا وہ برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں؟ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی علم بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، یا وہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک وہ نصیحت لیتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو عقل والے ہوتے ہیں۔ تو نصیحت بھی میں کیسے لوں گی، یا آپ کیسے لیں گے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر کے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ علم واقعی میں علم کیا ہوتا ہے۔ علم جو ہے قرآن کا علم کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ کیا ہے، برابر نہیں ہو سکتے علم والے۔ علم تو ساری دنیا کا علم اللہ ہی تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن قرآن سب علم اگر ہے اور قرآن کا علم نہیں ہے تو انسان جاہل ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں قرآن جو کا علم جو رکھتا ہے وہی علم والا ہے، اور علم کو لینا فرض بتایا گیا ہے۔ میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے جوڑا ہے۔ اور میں ابھی حدیث کی کلاس کر رہی تھی، ریاض الصالحین ہم لوگوں کی کلاس چلی الحمدللہ، تو اس میں ہمارے استاد نے یہ جو علم کی بار بار بات کی جاتی ہے، تو علم سیکھنا، تو حدیث ہے اس کے بارے میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہاں پر دیکھیں، غور کرنے کی بات ہے کہ علم سے مراد کون سا علم ہے، فرض ہونے کا مطلب کون سا فرض ہے۔ یہاں پر علم سے وہ علم مراد ہے جو زبان مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ جاری کیا، اور اس وقت علم وہ تھا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل ہوتی، اس چیز کوئی انکار نہیں کہ اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر انسان کو ہر چیز کا علم اور معلومات ہونی چاہیے، لیکن جو علم یہاں پر مراد ہے، حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اپنی زبان مبارک سے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور اس فریضہ کا کیا مراد ہے، علم کے بارے میں حاصل کرنے کا کیا مراد اس سے سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر فرض ہے کا مطلب ہے کہ جیسے نماز فرض پڑھنا، روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح سے علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اس سے نیت سے علم وہ مراد ہے کہ جس سے انسان حلال اور حرام، پاک اور ناپاک کو جان سکتا ہو، اتنا علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ ہمیں اور علم بھی انسان اپنے سے نہیں سیکھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ
استاد اس کے لیے ضروری ہے۔ بغیر استاد کے انسان بول تو سکتا ہے لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ نہیں بول سکتا ہے، سمجھداری سے نہیں بول سکتا ہے، اس کو سمجھ کر کے جو استاد سے پڑھتا ہے سمجھتا ہے، اور استاد جس طرح سے گائیڈ کرتا ہے وہ اکیلے نہیں پڑھ سکتا انسان، جہاں تک میں نے سمجھا، میرا خود کا یہ اوپینین ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمیں اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا بنائے۔ اس میں اخلاص پیدا کرنا، اور علم جب ہم لوگ علم لیں گے تبھی تو اخلاص بھی پیدا ہوگا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں پوائنٹ سمجھنے کی بات یہاں پہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں اخلاص پیدا کرنا۔ نمبر 2 جو ہے، دوسرا یہ ہے کہ حدیث کا علم رکھنا، بیان بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ حدیث کا بھی علم لینا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور تیسرا ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حدیث جو ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اور تو انشاءاللہ میں آپ سے جو مومن کی کیفیت کی بات کر رہی تھی، میں تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری نیکیوں سے تمہیں خوش ہو اور تمہاری برائیاں تمہیں ناگوار ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ تو دیکھیں یہاں پہ شعور کیسے آئے گا، میں آگے چلتی ہوں۔ اس سے مختصر سی حدیث سے 3 نہایت اہم اشارے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جب برائی یا اچھائی، یہ بھی علم کے ذریعے، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور علم نہیں ہوتا ہے تو وہ پچھتا نہیں سکتا ہے، وہ اس سے، اور جب نیکی کرتا ہے، جب علم نہیں ہوگا تو اس سے خوشی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تو ہمیں پوائنٹس نوٹ کرنے کی ضرورت یہاں پہ ہے کہ ایک تو مومن کی جو پہچان ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کر گیا ہے تو اس سے کیا ہو، پچھتاوا ہو۔ نمبر 1، نیکی کرے تو خوشی ہو، اور برائی کرے تو پچھتاوا ہو، یا انہیں ناگوار گزرے، اچھا نہیں لگے اسے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کو گناہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ احد پہاڑ کی طرح، مطلب اگر کوئی گناہ کر گئے تو وہ اسے اتنا بوجھ لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ احد پہاڑ کی طرح بھاری ہو رہا ہے۔ اور منافق کو گناہ ایسے ہے جیسے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، مکھی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے اور اپنے گناہوں پر نظر ڈالنے کی توفیق عطا کرے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ جو یہ کہ ایمان کا عمل سے لازمی ہے، تو عمل کیسے کریں گے ہم؟ اللہ کی کتاب کو جب ہم پڑھیں گے، جب سمجھیں گے، اس کی زبان کو سمجھیں گے، کیونکہ قرآن کو جب تک معنی نہیں سمجھیں گے تو ہمیں بالکل قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ترجمہ جتنا بھی آپ پڑھ لیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا، کہاں پر کون سا الفاظ کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اور جب خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اس کو عمل کرنے کے لیے قرآن کو لازمی پڑھنا سمجھنا ہے، کیونکہ ایمان قرآن پڑھنے کے بعد ہی، کیونکہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ، رسول پہ، غیب کی چیزوں پہ، تو قرآن پہ، اللہ کی کتاب ہے تو ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان جب ہی پورا ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور آدمی جو عمل بھی کرتا ہے تو دل اس کا اچھا یا برا اثر قبول کرتا ہے۔ اور اگر جیسے قرآن ہی پڑھتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ، اور خوشی ہوتی ہے، رائٹ، اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیکی، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ اور ایمان زندہ اور بیدار ہے، تو نیک عمل سے خوشی اور برے عمل سے دکھ اور رنج ہوتا ہے۔ یہاں پہ 2 چیز اگین بتائی جا رہی ہے، بار بار بتائی جا رہی ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان اس چیز کو سمجھے، اگر کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے گناہ کیا ہے؟ جیسے ایک مثال کے طور پہ غیبت ہے، کوئی بھی گناہ کبیرہ گناہ ہے، رائٹ، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، بہت سارے گناہ ہیں، شرک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب کچھ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک انسان کی زندگی میں بہت طریقے کا شرک ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ شرک ہے، حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسے رکنا ہے، شرک کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، قرآن اور سنت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کو بھی ہمارا بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اس لیے ایمان نیکی سے کے لیے جب انسان ابھرتا ہے تو برائی سے انسان رک جاتا ہے،
کیونکہ جب نیکی سے نیکی کا دروازہ کھلتا ہے، برائی سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کرتا ہے تو دوسرا نیکی کرنے کا دروازہ، جیسے صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا صبح کا وقت اتنا اللہ تعالیٰ برکت والا وقت بنایا ہوا ہے کہ اس میں آپ صبح اٹھیں تو سارا کچھ مطلب نیکی کا دروازہ کھلتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اور خوش باش رہتے ہیں، آپ کو اچھی فیلنگس آتی ہے اپنے خود کی بھی کہ اللہ کا حکم ہم نے مانا۔ تو دوسرا اشارہ یہاں پر یہ ملتا ہے کہ اپنے ایمان کو تولنے اور پرکھنے کا پیمانہ ہے ہر شخص کے پاس ہے، ہر وقت موجود ہے۔ اچھے یا اور برے اعمال آدمی سب روز کر رہا ہے۔ برائی پر کڑھن اور ناگواری اور نیکی پر مسرت اور فرحت کی حس اگر بیدار ہے تو ضمیر کی یہ زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کی دولت آدمی کو حاصل ہے، اور اگر یہ جس کا بالکل مردہ ہو گئی ہے تو آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ مطلب احساس ہی نہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اگر برائی کیا ہے اور احساس نہیں ہے، پچھتاوا نہیں ہے، کسی کو دکھ دے دیا پچھتاوا نہیں ہے، زبان سے مطلب یہاں تک کہ آپ آنکھ سے بھی کسی کو برے طریقے سے اشارے میں دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں، تو بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اور علم قرآن کا لینا کتنا ضروری ہے، اس سے انسان کو اپنی آخرت کی بھی فکر لگ جاتی ہے۔ ایک تو ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، آپ نیک لوگوں کی محفل میں جائیں گے تو آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا، بڑھے گا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لیول بڑھتا ہے۔ آپ جو ہے اس میں ہر وقت جیسے آپ وہ کریں، اپنا ایمان کی فکر کریں، اور ہم انکلوڈنگ می، ہر انسان کو، ہر آدمی کو اپنی ذات سے پر امید رہے اور ایمان سے خواہ مخواہ مایوسی میں مبتلا نہ ہو۔ یہاں پہ دیکھیں، غور کرنے کی بات ہے کہ جب انسان گناہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ گناہ کر کے جو ہیں کثرت سے گناہ کرتے ہیں جب، تو ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو وہ بعض مرتبہ انسان جو ہے نا وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے، اس کے ایمان نیچے چلا جاتا ہے اور مایوس تاری ہونے لگتی ہے، اس کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ پھر شیطان اس کا کام ہے کہ اس کو شیطان صرف مایوس ہوتا ہے، ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ اگر گناہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں سورہ زمر میں ہی ہے، آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، میرے بندوں سے، یا عبادی، میرے بندوں سے، کیا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے اوپر میں ظلم کر لیا ہے، جانوں پہ، اپنے جانوں پر، لا تقنطوا، تو نہیں نا امید ہوں یا مایوس ہوں، من رحمت اللہ، رحمت سے اللہ کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں گناہوں کو، جمیعا، جتنا بھی ہو، انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں غور کرنے کی بات، ایک تو پہچان یہ ہے کہ اللہ کی محبت یہاں پہ پہچاننے کی ضرورت ہے، اللہ کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیں کہ اگر اس نے اپنے اوپر میں ظلم کر لیا ہے تو اپنی جان پہ، تو نا امید نہ ہو، میری رحمت جو ہے بہت زیادہ ہے، اگر اس کو میں معاف کر دوں گا اس کے گناہ کو، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو گناہ کیسے معاف ہوگا؟ جب انسان توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اور مومن کبھی نا امید نہیں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پہ بتائی گئی ہے اور اللہ کی محبت بتائی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود سکھا بھی رہے ہیں کہ ہم کیسے اللہ کی رحمت کو، جب انسان گناہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ توبہ جب انسان کرتا ہے، اللہ اس سے بلکہ محبت اور زیادہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راستہ انسان کے لیے چھوڑا ہے کہ پلٹ کر کے بار بار آئے میرے پاس،
اور کبھی نہ سوچیں کہ ہاں میرے سے گناہ ہو گیا ہے تو اب تو میرا گناہ معاف نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں اور ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے کہ تم آ جاؤ توبہ کر لو۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے نا، گناہ میں ہوتا ہے، اسی وقت پھر جو ہے وہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، مایوسی دلواتا ہے کہ اب تو تم اتنا گناہ گار ہو گئے ہیں، بعد میں کر لینا توبہ، اب تو معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ شیطانی حرکت جو ہوتی ہے وہ دل میں طرح طرح خیالات آتے ہیں، تو ہمیں فوراً مومن اپنے گناہوں کو جب انسان پہچاننے لگتا ہے تو اپنے آپ کو شکر گزار ہوا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، توبہ کی نماز پڑھ کے، وضو کر کے نماز پڑھیں 2 رکعت، اور اللہ سے سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ، ہو سکتا ہے آئندہ پھر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، لیکن پھر واپس آ جائیں، کیونکہ انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو بس اسی پہ۔ فرشتے تو اپنا دل کا وہ نہیں رکھتے نا، ارادہ سے کچھ نہیں کرتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھیں، اللہ کی محبت کو سمجھیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تبھی انسان جب پلٹ کر آتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر انسان کو اپنی نیکی جب انسان کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا جو بوجھ ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بوجھل طبیعت کو خوشی میں بدل دیتے ہیں، اور یہ کیفیت ایمان کی علامت ہے۔ اس کیفیت کی موجودگی اور اس سے بیداری کے معنی یہ ہے کہ ایسا شخص مومن ہے، اور یہ ہرگز صحیح نہیں کہ وہ اپنی عملی کمزوریوں کے باعث اپنے ایمان سے مایوس کی بات سوچے، شیطان کو اپنے اوپر حملہ آورہ ہونے کے لیے موقع نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانوں کے حملے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کروا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، شیئر جتنا کیجئے گا آپ کے ہی لیے فائدہ ہے، کیونکہ اگر آپ خود شیئر کریں گے تو آپ کے حصے میں نیکیاں لکھائے گی۔ اللہ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ نیکی کی بات سیکھیں اور آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔